नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों करोड़ अरब बल्कि खरबों दरूद व सलाम हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक और आपके असहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और औलियाए उम्मत रहमुल्लाह पर। आज की मजलिस का जो टॉपिक है वो चुना तो तकदीर किया था, मगर जो हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, अगर उनको देखा जाए और उनको मलहूज़े खातर रखा जाए तो फिर बहुत सारी बातें इस एक तकदीर के पहलू से जुड़ जाती हैं। वो तकदीर के पहलू से जो बातें जुड़ी हुई हैं उनमें सबसे पहला जो मामला है, तकदीर के मामले में हम जो अक्सर करते हैं जी, शिकवा करते हैं जी हमारी फ़लाँ बात पूरी नहीं हुई, ये बात पूरी नहीं हुई। वो बातें हमारी पूरी क्यों नहीं होती, या हम तकदीर का रोना क्यों रोते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ। हम कहते हैं कि हमने सारी ही बातें, सारे ही जो है वो अवामिल पूरे किए, कोशिश की, जस्तजू करते रहे, मेहनत करते रहे, मगर हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिले जो कि हमें मिलने चाहिए थे। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ईमान के ज़ुमरे में ये बात बयान करती है, वक़द्रे खैर ही व शर्र ही मिनल्लाह ताला, कि इंसान जो भी खैर और शर करता है वो जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मंसूब है। अल्लाह चाहता है तो हम अच्छाई करते हैं, अल्लाह चाहता है तो हम बुराई की तरफ चल पड़ते हैं, यानी अच्छाई का रास्ता छोड़ देते हैं। अब अगर ये मामला देखा जाए तो फिर इंसान अच्छाई और बुराई करे ही नहीं, लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को कुव्वत और इख्तियार भी दे रखा है। हम ये कहते हैं कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें सिर्फ हम ही हम हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने ही ये काम किया है और हम ही ये काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी जो है इस अंदाज से गलत है कि हमारा इसके अंदर जो गुरूर है वो शामिल हो जाता है। और अल्लाह ताला की ज़ात को गुरूर और तकबर पसंद नहीं। वो तो ये चाहता है कि ये इंसान जो भी अमल कर रहा है उसके अंदर जो है वो मुझे खालिक और मालिक जाने, जो आला कुव्वत है वो मैं हूँ, ये मुझसे मांगे, हर एक तदबीर मुझसे मांगे। इसीलिए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान नाज़िल किया कि कुरान क्या है, कुरान असल में तकदीर का नाम है। और अगर हम उसे अपने ऊपर जो है उसको समझें तो वो तदबीर है, और अपने ऊपर ना उसको समझें, ना उसे काम लें तो फिर हमारी तरबियत ज़रूरी है। इसी तरबियत के लिए लाखों पैगम्बरान का नज़ूल हुआ और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को साबित भी किया और इस पर आपने अपनी मोहर नबूवत भी लगाई। इस काम पर लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका बताया, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार बताया। क्यों कि लोग जो हैं भटक ना जाएं और तकदीर के मामलात को अच्छी तरह से समझ लें। हम कहते हैं जी कि हमारा जो है वो ज़िंदगी में सुकून नहीं है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, से सुकून किसको पैदा होता है? जो सिराते मुस्तकीम पर चलता है, जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे 99% ऐसे हैं जो सिर्फ कुरान ही पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं, उसको समझना चाहते नहीं, या ये बहाना कर देते हैं कि जी अगर हम कुरान को समझेंगे तो फिर ज़िंदगी कौन चलाएगा। ठीक है,
زندگی کون چلائے گا، کام کون کرے گا، صبح 7 بجے اٹھ کر نوکری پر کون جائے گا، پھر ہم تھک بھی جائیں گے، آرام کون کرے گا، بیمار ہو جائیں گے۔ تو جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اسی سے باتیں کرتے ہیں، اسی سے التجا کرتے ہیں، دوائیاں کھا کھا کے پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے در پر جا کر روتے ہیں۔ تو یہ تقدیر کا رونے اور یہ مایوسی ہو گئی جی ہمیں، کیا ہم میں سے کوئی ذاکر ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود کہتی ہے کہ جو کچھ میں نے دیا ہے وہ اپنے نبی کو دے کر بھیج دیا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہہ تو دیا اس نے، اور کیا کہے؟ جس کو علامہ اقبال نے بالکل سمو کر رکھ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اب اس میں سمجھنے والی بات ہے، چلیں قرآن کی بات نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سورہ نجم کے اندر بار بار یہ ایک بار کہتی ہے ان ہوا الا وحی یوحا، اور اگر وہ کوئی بات کہتا بھی ہے نبی تو اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو میں اس کو بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر ذمہ دار اللہ تعالیٰ کی ذات خود بن گئی ہے، نبی کو بھی ہٹا دیا ہے۔ تو جو تقدیر ہے، جو کچھ اوپر سے اترتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس کے اندر انوالو ہے۔ ہم کسی کو کیا جو ہے وہ کسی کو ایسے الزام دیں، بات تو ہم سمجھتے نہیں۔ اور آیت الکرسی پہ اللہ تعالیٰ ذات کہتی یشفعوا عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوگا، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ یہ بیٹھ کر ایسے گمان کرنا، میں یوں کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، میں یوں کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، پلان بناتے ہیں بیٹھ کر، بنائیں ہیں پلان، آپ صحیح کر سکتے ہیں جو کہ یہ کوشش ہی آپ کے اختیار میں ہے، نتیجہ لینا اس سے توقع مان کے بیٹھ جانا، امیدیں لگا لینی، لمبی لمبی امیدیں لگا لینی، ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو بڑے پلان بنائے ہوئے تھے، یہ تو بڑا ایسے تھا، یہ تو بڑا ویسے تھا، یہ تو بڑا اپنی دھن کا پکا تھا۔ کہاں گئی پھر دھن کی پکا ہونا، کہاں گیا؟ سوال ہے کہ کہاں گیا اس کا غرور، کہاں گیا اس کا جو ہے وہ علم، اس کی دانش، اس کی عقل کہاں گئی؟ اس بات کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ پر اچھا جی اللہ دی مرضی سی ہے جناب، میرا لنچ برا ہو گیا، اللہ دی مرضی سی۔ تو جب اچھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، کہتا ہے دیکھا میں نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ سب بھائی قدرے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ ایمان مفصل کا ایک آپ کا حصہ ہے۔ آگے کو تو کوئی بڑھتا نہیں اللہ کی راہ میں۔ کوئی بچہ ہے وہ بیٹھ کر اگر مسجد میں ذکر کر رہا ہے تو اسے بڑے کہتے ہیں اوے اتنی بات نہ کیا کرو، اتنا آگے نہ جایا کرو، تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اب بچے کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے گی، وہ جوان ہوگا، وہ آگے بڑھے گا زندگی میں، وہ کبھی اس محفل کو نہ کروائے گا اور نہ اس کے اندر کبھی حصہ لے گا، دل اس کا چاہے چاہتا ہو۔ اگر اس کا دل چاہتا ہے، اگر وہ سوچتا ہے ان باتوں کے بارے میں، لیکن اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے یہ بات بتائیں آپ نے اسے بلوغت کے درجے میں ہی جا کر روک دیا ہے۔ جب وہ بڑھ رہا تھا تب تو آپ نے اس کو روک دیا کہ نانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کا کام ہے۔ تو اس نے کیا سمجھنا ہے، اس کی کیا تربیت ہونی ہے، اس کی زندگی میں کیا انقلاب آنا ہے، بتائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بار بار کہتی ہے کہ میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، لیکن لوگ ہیں جب اس کے قریب ہی نہیں آتے، مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس نے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر مع القلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
وہ بار بار کہتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کہتا، تمام نوع انسانی کے لیے اس نے کہا ہے۔ اس میں مسلمان پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں، جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کو کہا گیا ہے اللہ، خبردار، جسے انگلش میں کہتے ہیں وارننگ، ہائی الرٹ، ہائی الرٹ ہے۔ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، وارننگ ہے یہ تمہارے لیے، بی کانشیس، بی کیئرفل، اویئر آف ہو جو کہ اس ذکر سے تمہارے قلب کو سکون ملے گا۔ لوگ بہت ساری دولت کماتے ہیں، بڑے طریقے کار اپناتے ہیں، جی میں نے وہاں سے پیسے لیے ہیں، بینک سے پیسے لیے ہیں، میں نے اپنے دوستوں سے جو ہے وہ پیسے لیے ہیں، میں سول پروپرائٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جی میں تو اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اللہ کا کیا شکر گزار ہے؟ جس نے دولت کمانی وہ کیا شکر گزار ہے؟ اور اسے کیا اطمینان قلب حاصل ہوگا؟ ہو سکتا ہے پھر وہ تقدیر کا رونا روئے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ پھر وہ تقدیر کا رونا نہیں رو رہا، وہ اپنی بربادی کا رونا رو رہا۔ اور یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پختہ یقین تھا تقدیر پر، صحابہ کا بھی بہت تھا۔ ماضی میں ہمیں ان کی تو کوئی بحث و مباحثہ نہیں ملتا جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو۔ ہاں کسی ایک نے کیا ہوگا، تو جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، آپ نے جو ان کو ہدایت دی، فوراً اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں کسی کو بتائیں کہ قرآن پڑھا کرو، ترجمہ پڑھا کرو، تو وہ دل میں برا جانتا ہے، وہ گھر جا کر یہ کہتا ہے لو انہوں نے لمحہ کم داست ہے۔ یہ باتیں، یہ دل کے اندر جو قدورتیں ہیں، یہ جو مایوسیاں، جو ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے، یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بار بار کہا گیا ہے، جس نماز، کوئی بھی نماز ہے اس میں آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن ان ولا الضالین مغضوب کی طرف بھاگے جاتے ہیں، ان سے جا کر سکون حاصل کرتے ہیں، ان سے جا کر تقدیر کا پوچھتے ہیں، ان سے جا کر کاروبار کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا، پھر تقدیر کا رونا نہ روئے۔ تقدیر جو ہے وہ ایک مولک ہے، ایک مبرم ہے۔ جو مولک ہے اس کو تو آپ بدل سکتے ہیں، بدلوا سکتے ہیں اپنے اچھے عمل کی وجہ سے، اپنی دعا کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، کمال عبدیت حاصل کر کے۔ کمال عبدیت کیا ہے؟ کہ نماز میں دل لگ جائے، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نماز میں جگائے بھی اور انسان خود بھی جاگے، کیونکہ اس کو قوت و اختیار دیا گیا ہے۔ کوئی ایسا شخص آپ بتائیں، کوئلہ جل رہا ہو، چلو اس کی تقدیر میں تھا کہ اس کے راستے میں آگ آئے گی، اب آگ تو آ گئی، اس کا قوت و اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ آگ جل رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا تو پھر تقدیر پر چلے، رکھ دے پاؤں پر۔ اگر اتنا ہی اس کو ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر رکھ دے پاؤں اس کے اوپر، لیکن اس کو قوت و اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے یا برائی کو اختیار کرے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ جو کیسلے ہوتے ہیں نا، مچلے ہوتے ہیں، جنہوں نے ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بس جی نہیں جی بس وہ اللہ کی طرف سے اس طرح نہیں، غلط بات۔ ہر کام تو تم، کھانا تو تم ایسے کھاتے ہو پکا پکا کر، تقدیر پر چھوڑ دو، آگ پر رکھ دیا، پک جائے گا تو کھا لینا، جل گیا تو جل گیا، پک گیا تو پک گیا، مگر کیا ہے اس میں آپ کا قوت اختیار کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ بھی تو تقدیر کے انڈر آتا ہے، اسے بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیچے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ چاہتی ہی نہیں کہ انسان کا نقصان ہو، وہ تو بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ اس نے تو خود کہا ہے کہ میں غفور شکور ہوں، مانگو مجھ سے معافی۔ 4:03 سے لے کر 4:09 کا ٹائم ایسا ہے، بہترین ٹائموں میں سے ٹائم گنا جاتا ہے، اس میں ہی دعا قبول ہوتی ہے، عبادت بھی قبول، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صبح کا جو ٹائم ہے، جو نماز چاش تک رہتا ہے، وہ بہترین ٹائم گنا گیا ہے کہ اس کے اندر زمین کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ آکسیجن کی مقدار پائی جاتی ہے۔
تو उसने तो सारा कुछ मुहैया किया हुआ है। इंसान को क्या पता कि वो जो रोटी खाता है, जो वो दूध पीता है, जो चाय पीता है, वो अंदर जाकर हजम भी होगी कि नहीं। ये उसने किया हुआ है। इंसान वो रहीम व करीम है। मत उसके साथ ये गुमान लगाएं कि वो बड़ा सख्त है, ये फलां है, ये है। उसने एक बार लिख कर रख लिया, ये उसके राज हैं। आप रोज़ा रखते हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में वज़ू करते हैं, तो क्या पानी यहाँ तक नहीं जाता, दांतों तक? दांत तक पानी चला जाए तो वो दिल पर असर करता है भाई। ये मेडिकल साइंस कहती है कि जो चीज़ हम खाते हैं वो पहले दांतों को, जबड़ों को जाकर लगती है और उसके बाद दिल पर आकर असर करती है। तो क्या वो वज़ू के जो छींटे हैं, जो आप मुंह पर डालते हैं, जो नाक में डालते हैं, नाक उसको खींचता है, इतनी दूर की बू नाक खींच लेता है, तो वो क्या बूंदे खींच कर ऊपर नहीं लेकर जाता होगा दिमाग में, फ्रेशनेस आ जाती है जो? क्या खल्क तक बूंदे नहीं पहुंचती होंगी? तो फिर रोज़ा तो टूट गया। लेकिन ये राज हैं, ये उसके राज हैं। उसने जहाँ पर इंसान को आजमाइश में डाला हुआ, तो वहाँ पर उसने उसको बहुत सारी सहूलतें भी दी हुई हैं। चलने के लिए पाँव, लिखने के लिए तलवार चलाने के लिए, काम करने के लिए हाथ दिए हमें, देखने के लिए आंखों की नेमत दी हुई है। तो क्या ये तकदीर में शामिल नहीं है? अच्छा काम लेना अब आपका काम है, बुरा काम लेंगे तो फिर तकदीर का रोना मत रोएं। जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सारा कुछ बता दिया है, कुरान सामने पेश कर दिया है कि कुरान पढ़ो, तो कुरान में क्या उनका जिक्र नहीं है? वो काफरीन का, मुनाफिकीन का जिक्र आता था, और जिक्र आया भी है कि ये वो लोग हैं जो तुम्हें आज़ाद देना चाहते हैं, मगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करो। अल्लाह पर तवक्कल कौन करता है? बताएं मुझे, बता। जिन लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल किया है उन्होंने कुछ हासिल भी किया है भाई। यहाँ तो बात ये है, हासिल ये है कि सुबह सुबह जो है वो डबल रोटी का नाश्ता किया जाए, बड़े बड़े टोस्ट हों, उसके ऊपर मक्खन लगा हो, दूध गर्म हो, गिलास लो, ये कहते हैं ऐ जी साड़ी तकदीर बड़ी चंगी जी। चलो ठीक है, अल्लाह ने नेमत दी यार, खाएं। मगर उन लोगों में तो देखें जिनको सूखी रोटी नसीब नहीं, जो पानी के साथ रोटी खाते हैं, फिर भी अल्लाह पर तवक्कल रखा हुआ उन्होंने, अल्लाह पर भी जो है वो यकीन है। ये नेमतों का मिल जाना और नेमतों का छीन जाना, वो अगर चीज़ देता है तो वो वापस ले भी लेता है। सूरह बकरा में है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। किसी को थोड़ा सा वो आजमाता है तो वो कहता है आज मेरी तकदीर गई, मैं तो गया, मैं तो तकदीर ही ऐसी नहीं। वो आजमाता है, वो हमेशा अपनों को आजमाता है। अल्लाह ताला की ज़ात अगर बीमारी देती है तो तुम्हारे गुनाह झाड़ती है। वमन यामल मिस्कालतिन खैरन यरा वमन यामिल मिस्कालतिन शर्रन यरा। ज़रा बराबर वो जो है वो जुल्म नहीं करेगा। यहाँ पर जो है जो बदअकीदा है, उन्होंने ये अकीदा बना लिया है कि ये कब्र जावांगे तो बड़ा सख्त है, ओए होए होए यार बड़ी सजा देगा। ऐसी बात नहीं है। इन रूहों को पहली एक बार नींद सुला दी गई थी, फिर इनको कालबों में दाखिल किया, नीचे हमें भेजा, हम हैं हमारी सूरत में, और फिर एक बार मौत देकर फिर जिंदा किया जाएगा। उसके लिए कोई चीज़ बैद नहीं है, वो कुल्लुहुम है। यालमु मा बैन ऐदिहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। उसे सारा इल्म है। वो तो अपने नबी को कहता है। क्या नबी के मामलात को ईसाइयों ने नहीं देखा? क्या वो कोई और कौम थी, वो ख़त्म हो गई है? उन्हीं में से तो ये लोग आ रहे हैं। यहूदियों ने नहीं देखा? यहूदी क्यों मुसलमानों के पीछे हैं? वो तो तुम्हारी हिस्ट्री तुमसे बेहतर जानते हैं, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं, सिवाय इसके कि ज़रा सा लो जी फलाना निज़ाम शमसी नजर आ गया, फौरन वीडियो लगा कर देख ली। शर्म हया ही इंसान का जेवर होता है। ज़रा सी शर्म इंसान करे तो कुरान खोल कर देखे, कुरान ने ऐसी बातें पहले कह दी हुई हैं। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है वो कुरान ने पहले बयान कर दिया। कुरान मुख्तसर बयान करता है, और ये यहूदी ये ईसाई पीछे लग जाते हैं, वो तहकीक करके साबित कर देते हैं। मसला ये है कि वो मानते नहीं।
ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اور بھٹکائیں گے، یہ سائنس کی اور دریچے کھولیں گے، بس سائنس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور سائنس کیا ہے کہ جی بس عقل کا ٹھکانہ مفروضوں پر قائم ہے، یہ اب قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج سے کتنے سال پہلے اب نبی کے ساتھ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے، انبیاء کے واقعات پڑھیں۔ میں کہ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، انبیاء کرام کی حالات طیبات جو ہیں وہ بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے کچھ انبیاء کی وجہ سے زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، جو نبی ہیں، جید نبی، حضرت یونس علیہ السلام جید نبی تھے۔ دیکھیں ان کی وجہ سے ایک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، پھر اولیاء کرام جو جید اولیاء کرام ہیں بڑے بڑے، جن میں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان لوگوں نے بھی معجزات و کرامات کی طرف کم ان کا دھیان تھا۔ ان کا جو دھیان تھا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، حدیث، فقہ، ان کی طرف زیادہ دھیان تھا۔ مگر جس نے نہیں مانا اس نے نہیں مانا۔ تو تقدیر کے بارے میں پھر ایک بات عرض ہے کہ تقدیر کا رونا نہ روئیں، اپنے عمل کو درست کریں، علم حاصل کریں۔ تو علم جو ہے، اصل علم جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن ہی تقدیر ہے، قرآن ہی تدبیر ہے، قرآن ہی تربیت ہے، اور مایوسی کا بہترین علاج ہے۔ قرآن کی تلاوت کو مختلف آوازوں کا، مختلف لہنوں کے ساتھ، ترنم کے ساتھ پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ چلیں نام ترجمہ سمجھیں، چھوڑ دیں، تفسیر نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، جانے دیں، مگر اس کی تلاوت میں اتنا دم ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کی برکات شمار کرنے میں نہیں آتی۔ جس کمرے میں، جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، وہاں پر بہت ساری اور جو مخلوقات ہیں وہ رہتی ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں۔ شیاطین کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے کہ جب انسان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو 3 گرہیں اس نے لگائی ہوتی ہیں۔ جب انسان اٹھ کر اپنی زبان میں کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ دوسری گرہ تب کھلتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے۔ تیسری گرہ کا تب کھلتی ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ معلون، وہ رجیم، وہ کتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں کا رخ نہیں کرتا۔ اور جب تلاوت کی جاتی قرآن کی، پھر تو وہ ویسے ہی جو ہے پاس نہیں بھٹکتا۔ تو کوئی ایسے کرتا ہے، پھر رونا روتے ہیں تقدیر ایسی ہے، فلانا ایسے ہے، ٹمکانا ایسے ہے۔ اور بھائی سمجھ آ جائے گی سارا کچھ، قوت ارادی بھی بنے گی، نیت بڑھے گی، علم بڑھے گا، عمل مضبوط ہوگا، اور عمل کرنا تو شروع کرو۔ بغیر عمل کے، بغیر کسی بات کے، نہ کوئی عمل کیا، نہ مسلمانوں جیسی کوئی خصلتیں ہیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ رونا شروع کر، جی تقدیر ایسے ہے، جی فلانا ایسے ہے، جی ٹمکانا ایسے ہے، جی بہانے بازیاں تو انسان کے اندر بوری۔ انسان سٹوری ٹیلر بہت اچھا ہے، سٹوریاں بنانی اس کے لیے تو کمال ہے۔ ایک واقعہ تھوڑا سا ہوتا ہے، ذرا سا بندہ جو ہے وہ سڑک پر گرا ہوتا ہے تو اتنا بڑا چلا کر 10 بندوں سے سن لیں آپ سٹوری، وہ 10 سٹوریاں بتائیں گے۔ کچھ کہے گا ٹھیک ہے وہاں بھی ٹھیک ہے، دفعہ کرو۔ کوئی کہے گا نہیں جی وہ تو ایسا گرا خون ہے ویسے سارے پاس۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہوئے ہوئے جی مجمع کٹھا ہو گیا سی، وہ جب ٹکرایا تو وہ ایسے ہلی چیزیں ساری، دل ہل گیا میرا۔ یہ بیان ہے، مگر ان سب چیزوں کا حل قرآن ہے، احادیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام کے اعمال ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ کسی نے سیرت تو کبھی پڑھی نہیں، کوئی اصل چیز کی طرف، حال کی طرف جاتا نہیں، بس ایسے ہی مصنوعی چیزیں رونے دھونے اور جو ہے بیٹھ کر فضول وقت ضائع کرنا جو ہے ہر ایک کا شیوا بن گیا ہوا ہے۔ ذکر کریں، ذکر اللہ کا ذکر کریں، اس سے معافی مانگیں،
معافی کوئی مانگتا نہیں اور اسے امید رہی اے اللہ میاں جی، اللہ میاں جی، میرے اللہ میاں جی، بس ہی میں نے اللہ میاں جی کچھ نہیں کہیں گے، بس میرے اللہ میاں جی نے میں نے کیوں روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی، کھا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ تقدیر کا رونا مت روئیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے اعلیٰ اولا عرفہ سے ہماری روحوں کی تخلیق ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کو محبت ہے سب سے، مگر کافرین سے اللہ کو نفرت ہو چکی ہے، مشرکین سے، منافقین سے، مگر حالانکہ منافقین کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں تو انہیں بخش دیا جائے گا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اگر وہ اچھا عمل کرے تو انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ مگر انسان کا غرور، تکبر، جی میں تو ایسے ویسے، میں تو بڑی صبح اٹھتا ہوں، بڑی اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، ڈیوٹی پر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں بڑی دیانتداری سے کام کرتا ہوں، یہ چند روزہ ہے بھائی، یہ چند روزہ ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ اصل عمل اللہ کی بندگی کریں سارا کچھ ہاتھ آ جائے گا، ایسے یہ غلط باتیں ہیں۔ صرف 40 دن اپنے آپ کو نیک پاک رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، سب کچھ تو درود شریف میں دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے نبی ہم نے سب کچھ تیرے پر قربان کر دیا ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ یہ قیامت تو آج قائم ہو جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض ہے، حضور فرما رہے کیوں کہ آپ کے اولیاء نیچے ہیں جو کہ آپ کی صحبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صحبت باطنی ہے یا صحبت ظاہری ہے؟ کئی ظاہری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مگر بولتے نہیں، کیا بولیں؟ جب آپ طرف گند پھیلا ہو، جب ہر طرف صفائی نہ ہو تو وہ بولتا ہے، وہ بیچارہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے گندگی بہت ہے۔ تو ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کے جو لوگ ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں، وہ جو نور لے کر حضور کا نیچے پھیلا رہے ہیں زمین اور آسمان میں، حضور اس پر خوش ہیں۔ جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے پھر لگے گا پتہ کہ قیامت کہتے کس کو ہیں۔ جی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وبجاہ مرسل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔